सलातु वस्सलामु अला सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाजिर और नाजिर होने के मुतालिक हम पढ़ रहे थे। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था, पिछले लेक्चर में हमने आयत मुबारका पढ़ी थी, कुछ अहदीस मुबारका पढ़ी थी। तो आज हम अक्ली दलाइल से जानेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाजिर और नाजिर होने का सबूत हमें अक्ली दलाइल से भी साबित होता है। तो उसमें सबसे पहली बात जो इसमें पढ़ेंगे कि हम नमाज हमारे लिए इतनी बेहतरीन मिसाल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाजिर और नाजिर होने का सबूत हमारी नमाज से भी हमें मिलता है। कैसे कि नमाज में देखिए हम अत्तहियात पढ़ते हैं। जब हम सलाम फेरने से पहले दुरूद सलाम पढ़ने के बाद, जब हम दुरूद सलाम पढ़ने से पहले जब हम अत्तहियात पढ़ते हैं, तो अत्तहियात के अल्फाज पर गौर करें। जब हम अत्तहियात पढ़ते हैं तो अत्तहियात के अल्फाज में हम पढ़ रहे होते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब ये देखिए इसमें हम कह रहे होते हैं अलैका। अगर अरबी ग्रामर के नुक्ते से देखें ना, तो इसमें अलैका में जो ज़मीर इस्तेमाल होती है वो हाजिर के लिए इस्तेमाल होती है, मतलब हाजिर का सीगा है जो इसमें इस्तेमाल होता है, जो मौजूद है, जो सामने हाजिर है उसके लिए ये जो है वो सीगा इस्तेमाल होता है अलैका। हम कहते हैं अस्सलामु अलैका, कि वो उन नबी पर हम सलाम भेज रहे हैं कि जो मौजूद है, जो हाजिर है। गोया हर नमाजी के लिए जरूरी है कि वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर और नाजिर माने, यानी नमाजी खुद नमाज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर और नाजिर जान कर सलाम अर्ज कर रहा है। सलाम इसी को किया जाता है जो सामने मौजूद हो। अहादीस नबवी और रिवायत सहिया से हमें मालूम होता है कि नमाजी ऐन नमाज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करता है और हालत तशहद में हाजिर का लफ्ज बोलता है, यानी हाजिर होने का जो है वो इकरार करता है इस चीज का। ये कैसा इकरार है कि देखिए हमें इसके बारे में मालूम ही नहीं होता, लेकिन हम अपने नबी को जो है वो हाजिर मान रहे होते हैं और हाजिर मान कर सलाम कर रहे होते हैं, उन पर सलाम भेज रहे होते हैं। एक तो ग्रामेटिकली हवाले से, फिर दूसरी तरफ से भी अगर देखें कि सलाम तो हम उसी को करते हैं ना कि जो हमारे सामने मौजूद होता है। अब वो कोई मेरे सामने मौजूद ही नहीं है, तो मैं कैसे कहूंगी उसको अस्सलामु अलैकुम? ऐसा नहीं होता ना। जो सामने मौजूद होता है हम उसी को कहते हैं ना अस्सलामु अलैकुम। तो हम नबी को हाजिर मानते हुए कि आप मौजूद हैं, और हम जो है वो इस चीज का इकरार करते हुए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सलाम अर्ज कर रहे होते हैं कि अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरत इमाम गजाली अहयाउल अलूम में नमाज की बातनी शराइत बयान करते हुए फरमाते हैं, इन्हें एक तो ज़ाहिरी शराइत होती है ना नमाज की, आप बावजू हो, और दीगर आपकी जो है वो मतलब किबला रुख होना, और दीगर जितनी भी शराइत जो है वो नमाज की, जो ज़ाहिरी शराइत है, तो वो पूरी करनी है हमने, वो फर्ज होती है। तो इसी तरह इहयाउल अलूम में इमाम गजाली कहते हैं कि बातनी शराइत जो है वो भी पूरी करनी है। बातनी शराइत में क्या है? बातनी शराइत नमाज की शराइत में से एक शर्त यह है कि अपने दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को हाजिर और नाजिर जानो और कहो कि अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, यानी सलाम हो या रसूलुल्लाह, सलाम हो आप पर, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला की रहमतें हो, इसकी बरकतें हो आप पर। कितनी प्यारी हम बात, कितनी प्यारी हम जो है वो सलाम कितने प्यारे अंदाज में अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर भेज रहे होते हैं हम नमाज की हालत में। और कितनी मर्तबा हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज में अत्तहियात पढ़ते हैं, बार बार हम अपने नबी पर सलाम भेज रहे होते हैं। तो नमाजी जो वो नमाज में हुजूर के मुत्तलिक क्या ख्याल करता है, इसके मुत्तलिक वली कामिल शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी, जो कि रोजाना दरबार रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होते थे और साहिब हुजूरी थे, फरमाते हैं कि बाज आरफीन ने कहा है कि अत्तहियात में ये खिताब इसलिए है कि हकीकत मोहम्मदिया मौजूदात के जर्रे जर्रे में है और मुमकिनात के हर फर्द में सरायत किए हुए है। बस हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाजियों की जात में मौजूद हाजिर हैं। नमाजी को चाहिए कि इस मायनी से आगाह रहे और इस शहूद से गाफिल ना हो, ताकि कुर्ब के नूर और मारिफत के भेदों से कामयाब हो जाए।
یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے، اس کو آسان الفاظ میں اس طرح بتاؤں گی، یعنی کہ کہتے ہیں حضرت عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ نمازی جو ہے نا، وہی بات کہ وہ اپنی جب باطنی شرط اس کی پوری کرے گا نماز کی، کہ وہ اس چیز کو اقرار کرے گا اور اس چیز کو مطلب اپنے یقین کامل میں بٹھائے گا کہ جب میں اتحیات پڑھوں، جب میں سلام بھیج رہا ہوں تو میرے نبی سنتے ہیں، میرے نبی موجود ہیں، میں جب ان پر سلام بھیج رہا ہوں تو وہ میرا سلام جو ہے وہ خود اس کو سماعت فرما رہے ہیں، تو تبھی ہماری نمازوں میں بھی سرور ہوگا۔ آج اگر ایسی نماز ہم دن میں کوئی ایک نماز کی ہم اس طرح سے پریکٹس شروع کر دیں، اس کو ہم پریکٹیکلی کرنا شروع کریں کہ آج ہم میں نیت کر لیں کہ میں نماز پڑھوں گی اب، تو میں نے اس طرح سے جب اتحیات آئے گی، جب میں سلام پڑھ رہی ہوں گی نا، تو میں نے اپنے جو ہے وہ حضور کی بارگاہ کا تصور کرنا ہے کہ میرے حضور، میرے آقا جو ہے وہ سلام میں بھیج رہی ہوں تو میرے آقا سلام سن رہے ہیں، اور سلام سن کر حضور اس کا جواب بھی عطا فرمائیں گے، اور جواب کے ساتھ پھر جو رحمتیں برکتیں ہوں گی اس کی کوئی حد نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ہم درود و سلام پڑھتے ہیں اور بھیجے بغیر ہماری دیکھیں نماز مکمل نہیں ہوتی، اب درود کو بھی دیکھیں تو درود پاک جو ہے اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حاضر و ناظر ہونا ثابت ہے، اور وہ ہمیں حدیث مبارکہ سے جیسے ثابت جو ہوتا ہے اس کو ہم مطلب پڑھتے ہیں کہ جیسے حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب تم مسجدوں میں داخل ہو تو حضور کو سلام عرض کیا کرو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مسجدوں میں بھی موجود ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ میرے لیے تمام روئے زمین کو مسجد بنا دیا گیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ساری جب روئے زمین مسجد ہے تو اس کا مطلب ہے حضور ہر جگہ، حضور جو وہ حاضر ہیں، موجود ہیں، حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ آپ سے دور رہنے اور بعد میں آنے والوں کے درودوں کا آپ کے نزدیک کیا حال ہے؟ ہم تو بعد والے ہیں نا، کہ وہ تو صحابہ وہ تھے کہ جو سامنے بیٹھ کے حضور پر درود السلام پیش کیا کرتے تھے، اور حضور جو ہے وہ اس کا جواب عنایت فرمایا کرتے تھے۔ تو ہم جو بعد والے ہیں، تو ہمارے متعلق جب پوچھا گیا کہ یہ جو آپ کے امت ہی آئیں گے تو وہاں پر درود بھیج رہے ہوں گے، تو کیا ان کا درود کا کیا حال ہوگا، یعنی کیا سنا جائے گا، کیا اس کا ہوگا معاملہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم محبت والوں کا درود خود سنتے ہیں، اور غیر محبین جو غیر محبین ہے، یعنی کہ جو محبت والے نہیں ہیں، مطلب کچھ تو ویسے بھی جو ہے وہ درود پڑھتے ہیں نا، کاؤنٹنگ ہم اپنی پوری کرنے کے لیے یا ویسے ہی برکت کے لیے، اور کچھ جو ہے وہ محبت سے بس اپنے آقا پر درود بھیجتے ہیں، ان کے لیے مطلب درود و سلام پڑھتے ہیں۔ تو جو محبت والے ہیں نا، فرمایا اس کو ان کا جو درود ہے نا وہ میں خود سنتا ہوں، اور جو محبت والے نہیں ہے نا ان کا درود وہ بھی سنا جاتا ہے لیکن وہ پیش کیا جاتا ہے، مطلب انڈائریکٹلی پہنچتا ہے، پہنچتا ضرور ہے لیکن انڈائریکٹلی پہنچتا ہے، لیکن جو ڈائریکٹ ہے وہ کس طرح پہنچتا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا جب درود پڑھتا ہے تو اس کا درود حضور خود سنتے ہیں، یعنی ثابت ہو گیا کہ حضور نماز کے وقت اور اس کے علاوہ بھی ہمارے اعمال کو ملاحظہ فرماتے ہیں۔ تفسیر روح البیان میں کیا خوبصورت بات ہے، ایمان کا مطلب توجہ مصطفیٰ ہے، یعنی مومن کوئی نیک عمل کرتا ہے تو حضور کی توجہ اور برکت سے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب گنہگاروں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ ہمیشہ ہمیشہ قائم رکھے۔ اب پڑھتے ہیں کچھ عقلی دلائل۔ اب دیکھیں کتنے ہم نے آیات پڑھ لی، حدیث مبارکہ پڑھ لی، اور مختلف جو صوفیہ کرام ہیں ان کے فرمودات پڑھ لیے، سب کچھ پڑھ لیا ہم نے۔ اب دیکھتے ہیں کہ مطلب اگر جو سمجھنے والا ہے اس کے لیے ایک بات بھی کافی ہے، ایک آیت بھی کافی، ایک حدیث بھی کافی ہے، لیکن جو نہیں سمجھنے والا تو اس کے لیے کتنی آیات پیش کر دیں تو اس کو تب بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ عاشق جو ہے ان کے لیے بس ایک آیت بھی کافی ہوتی ہے، لیکن کچھ ہم یہاں پہ پڑھیں گے جو عقلی دلائل ہیں، یہاں سے کچھ پڑھیں گے کہ اس عبارت سے جو ہے وہ ایک عبارت پہلے بیان کی جا رہی ہے یہاں پہ، مطلب کچھ تھوڑا سا اس کا پڑھتی ہوں کہ بغیر دلیل کے دعویٰ کرنا عادت اپنی دکھاتے ہی ہیں۔ یہ کون ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراض کرنے والے، حاضر و ناظر کو نہیں مانتے، تو کہتے ہیں حاضر و ناظر حدیث قرآن سے خدا کو کب بتاتے ہی ہیں؟ ہم نے پڑھا نا کہ خدا تو حاضر ناظر نہیں، خدا کے لیے ہم ثابت نہیں کر سکتے، یہ ساری ڈیٹیل ہم پڑھ چکے ہیں اس میں۔ تو فرمایا کہ
اگر آخری اس کی لائن ہے کہ گر رب ہی حاضر ہے پھر دعا کس کے لیے فرماتے ہی ہیں، اور حاضرین و ناظرین کہتے کیوں کہلاتے ہی ہیں۔ عقلی دلیل سے ایک بات ثابت کی کہ دیکھیں جب ہم کسی جگہ پہ بیٹھے ہو تو ہم کہتے ہیں نا حاضرین و ناظرین، تو اگر یہ کہنا شرک ہے، حاضر و ناظر کہنا، تو پھر یہ حاضرین و ناظرین جو کہنے والے وہ تو سب کے سب پھر مشرک ہوئے۔ تو یہ شرک کا فتویٰ لگانا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن مطلب یہ اس چیز سے جو ہے نا وہ انسان اپنے آپ کو دور ہی رکھے تو بہتر ہے۔ شرک کا فتویٰ لگانا، ہر بات میں مشرک کا کہہ دینا، تو یہ صحیح بات نہیں ہوتی۔ اہل اسلام اس بات پر متفق ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات جامع کمالات ہے، یعنی جس قدر کمالات دیگر انبیاء یا آئندہ والے جو مخلوقات ہیں ان کو ملے، ان سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیے گئے، بلکہ حضور کے وسیلے سے ہی باقی سب کو ملی، یعنی جو رفت جو کمال کسی مخلوق کو ملی وہ حضور کو عطا ہے۔ اب ہم بتاتے ہیں کہ حاضر و ناظر ہونا کس کس مخلوق کو عطا ہے۔ اب ظاہر ہے جب مخلوق کو عطا ہے تو مخلوق کے آقا جو صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ تعالیٰ کی عطا سے عطا کرنے والے، ان کو کیسے نہ عطا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھے فرمایا فرشتوں کے بارے میں کہ مکرم دو فرشتے تمہارے کندھوں پر ہم نے نگہبان تمہارے لیے مقرر کیے ہیں، جو کچھ تم اعمال کرتے ہو وہ جانتے ہیں۔ ہم کرامن کاتبین جو ہمارے رائٹ اور لیفٹ جو فرشتے ہوتے ہیں، اب عام فرشتے عام مومنین سے بھی کم مقام رکھتے ہیں، اور مومنین کا مقام انبیاء کرام سے بہت ہی کم ہے۔ تو پھر خود سوچیں کہ انبیاء کرام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے سے انبیاء کرام کی دعائیں قبول ہوئی ہیں، ان کے علم، حضور کے علم، ان کے حاضر و ناظر ہونے کا کیا عالم ہوگا؟ جب فرشتے کو یہ مقام ہے تو فرشتے کا کہا ہے کہ ایک مومن سے جو ہے وہ اس کا کم مقام ہے ایک فرشتے کا، تو مومن، پھر اس کے بعد انبیاء، اور پھر امام الانبیاء، ان کا کیا مقام ہوگا، ان کے حاضر و ناظر ہونے کا کیا عالم ہوگا، یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ پھر ملک الموت جو ہے، ان کا بھی مطلب فرمایا کہ ملک الموت پر روح کرنے میں کوئی دشواری نہیں، اگرچہ روحیں زیادہ ہو اور مختلف جگہوں میں بھی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت دی ہے۔ تو پھر امام الانبیاء کی ان کی طاقت کا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہے، اس کا کیا علم ہوگا؟ اسی طرح پھر کل ڈاکٹر حقیقت کی دوا کی طاقت مرض سے زیادہ ہونی چاہیے تاکہ مریض کا علاج کیا جا سکے۔ اب جبکہ دیکھیں شیطان بیماری ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ علاج ہیں۔ جب وہ اس کی مطلب ضروریت صورت ہے کہ اس کی ضرورت تم سب کو دیکھتے دان سارے عالم پتہ ہے، یہ وہ طاقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک مطلب بیماری شیطان اس کو دی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت کہ وہ جو ہے مطلب دیکھ رہا ہوتا ہے، سارے عالم پر نگاہ رکھتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ طاقت دی ہے کہ جب کوئی اب نیکی کا ارادہ کرنے لگتا ہے نا تو شیطان فوراً آ جاتا ہے اور اس کو بہکانے لگ جاتا ہے۔ اب اس کو کیسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو دل میں ہے نیکی کا ارادہ ابھی کر رہا ہے، تو پھر بھی شیطان کو معلوم ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ طاقت دی ہوئی ہے۔ اب معاذ اللہ اگر حضور وہ بے خبر ہوتے معاذ اللہ تو رب تعالیٰ پر اعتراض یہاں پہ اٹھ جانا تھا کہ اس نے بیماری کو تو اتنی طاقت دے دی ہے، ان کو اتنی طاقت ہے کہ وہ ہر کسی کے دل میں جھانک رہا ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ بندہ جب وہ نیکی کا ارادہ کرنے کے لیے نکل پڑا تو بس میں نے اس کو بہکانا ہے۔ تو بیماری کو اتنی طاقت ہے تو پھر جو دوا ہے وہ کیسے کمزور ہو سکتی ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھی معاذ اللہ اعتراض ہو گیا نا۔ تو لہٰذا ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر چیز کی خبر ہو تاکہ جو ہے وہ ہم لوگ اس سے مطلب حضور کی رہنمائی میں ہمیں ہدایت حاصل کر سکیں۔ تو اس سمجھنے کے لیے جو ہے وہ بہت سی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور آقا کریم جان علیہ الصلوۃ والسلام کو حاضر و ناظر سمجھ کر نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آپ بظاہر مدینہ پاک میں ہیں اور روحانی طور پر ہر مومن کے سینے میں جلوہ افروز ہے، اور اہل نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال جہاں آرا کا نظارہ بھی کرتے ہیں، اس لیے فرمایا آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے کیا نظر آئے کیا دیکھا۔
دعا کرتے ہیں کہ جو پڑھا سمجھا اللہ تعالیٰ سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو غلطی کوتاہیاں ہو گئی ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معافی عطا فرمائے اور ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا عشق محبت نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔